950 साल उम्र पाने वाले अल्लाह की वाहिद पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दर्दनाक मौत। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया, उस वक्त आप एक पहाड़ पर थे। मुल्कुल मौत भी आपके पीछे पहाड़ पर पहुंच गए। मुल्कुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, हजूर, मौत का वक्त आन पहुंचा है। और ये सुनना था कि आप अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल औलाद पर, आपके तमाम असहाब पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी और सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को खुदा का पैगाम सुनाते रहे, मगर उनकी बदनसीब कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि तरह तरह से आपकी तहकीर व तज़लील करती रही और किस्म किस्म की अज़ियतों और तकलीफ़ों से आप अलैहिस्सलाम को सताती रही। यहाँ तक कि कई बार ज़ालिमों ने इस कदर ज़ोदो कोब किया कि आप अलैहिस्सलाम को मुर्दा ख्याल करके कपड़ों में लपेट कर मकान में डाल दिया। मगर फिर आप अलैहिस्सलाम मकान से निकल कर दीन की तबलीग फरमाने लगे। मगर इन तकलीफ़ों पर, मुसीबतों पर भी आप यही दुआ फरमाया करते थे कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम को बख्श दे और हदायत अता फरमा, क्योंकि ये मुझको नहीं जानते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग के जवाब में कौम ने सरकशी का मुजाहरा किया, आप अलैहिस्सलाम को झूठा करार दिया, तौहीद को मानने और शिर्क को छोड़ने से इनकार कर दिया और उसके अलावा धमकी दी, अगर तुम अपनी वाज़ और नसीहत और दीन की दावत से बाज ना आए तो हम पत्थर मार कर कत्ल कर देंगे। इस इनकार और तकज़ीब को धमकियों के साथ आप अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखाना जुमले भी कहने लगे कि ये पागल है, नाउज़ु बिल्लाह। यहाँ तक कि एक दिन ये वही नाजिल हो गई, ए नूह अलैहिस्सलाम, अब तक जो लोग मोमिन हो चुके हैं उनके सिवा और दूसरे लोग कभी हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के ईमान लाने से नाउमीद हो गए और आप अलैहिस्सलाम ने उस कौम की हलाकत के लिए दुआ फरमा दी और अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप एक कश्ती तैयार करें। चनाचा 100 बरस लगाते हुए सागवान के दरख्त तैयार किए और आप अलैहिस्सलाम ने उन 3 दरख्तों की लकड़ियों से कश्ती बना ली। इसमें 3 दर्जे थे। पहले दर्जे में दरिंदे परिंदे और हशरातुल अर्ज़ वगैरह, दरमियानी तबके में चौपाए वगैरह जानवरों के लिए और बालाई तबके में खुद और मोमिनीन के लिए जगह बनाई। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे तो आप अलैहिस्सलाम की कौम आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाती थी। कोई कहता कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, अब तुम बड़े ही बन गए हो, हालांकि तुम पहले क्या कहा करते थे, मैं खुदा का नबी हूँ। कोई कहता है, ऐ नूह, इस खुश्क ज़मीन में कश्ती क्यों बना रहे हो? आप अलैहिस्सलाम उनके जवाब में यही फरमाते थे कि आज तुम हमसे मजाक करते हो, लेकिन मत घबराओ, जब खुदा का अजाब सूरती तूफ़ान आ जाएगा तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। उनकी कौम पर अजाब नाजिल होने और उनकी हलाकत का वक्त आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से इस अजाब के नाजिल होने की ये अलामत बयान फरमाई थी कि जब तुम तंदूर में से पानी जोश मारता देखो तो समझ लेना कि अजाब के नुज़ूल का वक्त आन पहुँचा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अहले खाना के ये कुल 7 अफराद थे और वो लोग जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए ये कुल 80 अफराद थे। सही तादाद अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया तो आसमान से ज़बरदस्त बारिश बरसी और ये लगातार 40 दिन रात बरसती रही। पानी पहाड़ों से ऊंचा हो गया, यहाँ तक कि हर चीज़ उसमें डूब गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा किनान और एक बीवी काफरा थी, ये भी उस तूफ़ान में गर्क हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने हर कौम की तरफ किसी न किसी नबी को मबूस फरमाया ताकि कौम हदायत पर आ जाए, मगर दीगर कौम की तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी नाफरमानी की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक अपनी कौम को खुदा का पैगाम सुनाते रहे, मगर उनकी बदनसीब को ईमान नहीं लाई, बल्कि तरह तरह से आपकी तहकीर और तजलील करती रही और किस्म किस्म की अज़ियत और तकलीफ़ों से आप अलैहिस्सलाम को सताती रही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में 950 साल रहे, लेकिन इतनी तवील मुद्दत में भी सिवाय चंद लोगों के कोई भी राह रास्त पर न आया। इन लोगों की मुखालफत की इंतहा ये थी कि जब मरने लगते तो बाप बेटे को वसीयत करता कि वह नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत जारी रखे और हरगिज़ ईमान न लाए। जब किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता तो उसे तालीम यही दी जाती कि वो नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत करेगा। सरकशी और अदावत आप अलैहिस्सलाम की कौम के दिलों में घर कर चुकी थी। आप अलैहिस्सलाम ने इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की थी, इलाही ये लोग फासिक व फाजिर ही पैदा करेंगे और मुनकरीन होंगे। इन बदमिजाज लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की सूरह हूद में इरशाद फरमाता है, वो बोले, ए नूह अलैहिस्सलाम, तुम हमसे झगड़े और तुमने इस झगड़े को तोल दिया, और अगर तुम सच्चे हो
تو جاؤ لے آؤ اس عذاب کو جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ چاہے گا تو وہ تم پر اسی لیے ہی لے آئے گا عذاب، اور پھر تمہاری عاجزی بھی تمہیں کچھ نفع نہ پہنچائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ فرمانا اس وجہ سے تھا کہ اصل قدرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، اس کی ذات ہی جسے ہدایت دینی چاہے ہدایت دیتی ہے، اور جسے راہ راست پر نہیں لانا چاہتا تو کسی کو کوئی مجال نہیں کہ وہ اسے راہ راست پر لا سکے۔ اس کی حکمت ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اگرچہ میں بھی اس وقت بھلائی کا ارادہ کرنا چاہوں بجز اس کے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، وہ تمہارا رب ہے اور تم کو اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک مرتبہ پھر نصیحت کی کہ تم نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، اور اگر اس نے تمہارے لیے بھلائی نہیں رکھی تو میرا بھی کوئی فعل تمہیں بھلائی کی جانب نہیں لا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کرو اس پر جو وہ کرتے ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام جو کر سکتے تھے وہ تم نے کر لیا، اب اللہ عز و جل کا حکم چلے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کاوشوں کی جب انتہا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں ان ظالموں کو غرق کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام ان کے بھلائی کے لیے اب ہرگز دعا نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذیل دعا کی جو بارگاہ الہی میں قبول ہوئی، اور بے شک نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا، ہم ہی بہترین فریاد رس ہیں، اور ہم نے نجات دی اسے یعنی نوح علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو اس مصیبت سے جو بڑی سخت تھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی کی لمبائی 80 گز اور چوڑائی 50 گز ہو اور اس کے اندرونی اور بیرونی حصہ میں تارکول لگایا جائے، سامنے والا حصہ اونچا اور نوکدار ہوتا تاکہ پانی کو چیر سکے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کشتی کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کشتی کی لمبائی 600 گز چوڑائی 300 گز تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ کچھ مفسرین کرام کے مطابق کشتی کی لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ اس مفسرین کرام کے قول کے مطابق مٹی کی اونچائی کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 گز کی تھی۔ پہلی منزل میں چوپائے اور وحشی جانور تھے، درمیانی منزل میں انسان اور بلائی منزل میں پرندے تھے۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں تھا، اس کے اوپر ڈھکن تھا جسے بند کر دیا گیا تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حکم کی اہمیت بتائی۔ جب اس کا حکم آ جائے اور پکڑنے کا کہا جائے تو اس کشتی میں جاندار کے 2 جوڑے بٹھا لے، انہیں تمام ہی حیوانات اور ہر اس چیز کے جس میں روح ہو، چاہے ان کو کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، تاکہ ان کی نسل موجود رہ سکے۔ پھر اپنے اصل کو بھی سوار کرو یعنی اپنے گھر والوں کو، اور جو کافر ہوں ان کے بارے میں جو فیصلہ ہو چکا وہ ٹل نہیں سکتا اور جن کی پکڑ دھکڑ رد نہیں کی جا سکتی۔ پھر انہیں حکم دیا جب آپ انہیں بڑے عذاب میں گرفتار دیکھ لیں تو ان میں سے کسی کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں، وہ عذاب جسے اللہ اتارے گا کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تنور ہند میں ایک چشمہ ہے۔ حضرت شیبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کوفے میں ایک چشمے کا نام ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ایک جزیرہ ہے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تنور سے مراد پھوٹنا اور فجر کا روشن ہونا ہے، یعنی اس کا روشن ہونا اور چمکنا، یعنی ایسے موقع پر ہر جوڑے میں سے 2 کو سوار کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کشتی میں سوار کر لو، اور ان میں سے ایک جوڑا نر و مادہ اور جن پر بات پڑ چکی ان کے علاوہ اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کشتی میں سب سے پہلے طوطا اور سب سے آخر میں گدھا سوار ہوا، اور گدھے کی دم پکڑ کر شیطان کشتی والوں میں شامل ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام ایک عرصے تک رہے اور انہیں دن رات واعظ و نصیحت فرماتے رہے، طرح طرح کی مہربانیاں کرتے رہے، ڈانٹتے اور عذاب سے ڈراتے رہے، اور کبھی انہیں نعمتوں کا لالچ دیتے اور انعامات کا لالچ دیتے رہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت اس کشتی پر بیٹھ جائیں تو کہیے اے میرے اللہ مجھے برکت والی جگہ پر اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر تعریف کرے جس نے یہ کشتی ان کے تابع کی اور اس کے ذریعے انہیں نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کو فتح دے
نیز مخالفوں اور جھٹلانے والوں سے ان کی آنکھوں کو تسکین عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنے پیروکاروں کو یہ نصیحت کی اور اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا ہے۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ طوفان نوح کرتبی کے مطابق ماہ آب کی 13ویں تاریخ کو آیا۔ مفسرین کرام کے ایک گروہ کا قول ہے کہ یہ پانی زمین پر بلند ترین پہاڑ سے 15 گز اونچا ہو گیا تھا۔ اہل کتاب کا قول یہی ہے۔ کچھ مفسرین کرام کا قول ہے کہ یہ پانی 80 گز اونچا تھا اور یہ پانی پوری روئے زمین پر پھیل گیا تھا۔ زمین کی لمبائی چوڑائی، سخت و نرم زمین، پہاڑ، گھاٹیاں اور ریگستان سب غرق ہو گئے تھے۔ پھر زمین پر رہنے والا کوئی چھوٹا بڑا ایسا نہیں بچا تھا جو اس منظر کو دیکھ پاتا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ طوفان سے قبل اس وقت لوگوں نے محفوظ نرم جگہوں اور پہاڑوں کو بھی بھر دیا تھا، یعنی زمین پر انسانوں کی کثرت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال 50 سال کم رہے تھے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا ایام تھا جو سام، حام اور یافس کا بھائی تھا، جسے اہل کتاب کنعان کہتے ہیں، کافر تھا، بدکار تھا اور دین و مذہب میں اپنے آپ کا مخالفت تھا، لہٰذا ہلاک ہونے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ تو ہلاک ہو گیا، ہم اس کے والد کے ساتھ اجنبی لوگ نجات حاصل کر گئے جو دین و مذہب میں اس سے اتفاق رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور زمین کو مشرکین کے شرک سے یوں پاک کر دیا کہ کوئی کافر ہوئے زمین پر زندہ نہ بچا۔ ابھی ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے جدید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث اپنی تفسیر میں یوں بیان کی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی پر رحم فرمانا چاہتا تو بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال 50 سال کم تک رہے تھے، پھر 100 سال تک درخت بوئے، وہ بڑے ہوئے اور پھلے پھولے، اور پھر انہیں کاٹا اور کشتی بنانا شروع کی، اور پھر وہاں سے گزرتے تو مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تم خشکی پر کشتی بنا رہے ہو، یہ کیسے چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ان قریب تم جان لوگے۔ جب کشتی بنا لی اور پانی کو بلایا اور گلیوں میں پھیل گیا تو ایک بچے کی ماں کو بچے کی فکر ہوئی، وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی اور اسے لے کر پہاڑ پر چلی گئی اور وہاں اور یہ تیسرے حصے کی اونچائی پر پہنچ گئی۔ پانی وہاں تک پہنچا تو وہ اسے لے کر چوٹی پر پہنچ گئی۔ جب پانی اس ماں کی گردن تک پہنچا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے اوپر اٹھایا اور پھر وہ دونوں غرق ہو گئے۔ چنانچہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر رحم فرماتا، بچے کی ماں کو غرق نہ کرتا، جس سے طوفان آیا اور طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر انور کہاں ہے؟ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب کیا۔ انہوں نے 950 سال تک اپنی امت کو راہ راست پر آنے کا درس دیا تاکہ ہم صرف 80 لوگ ان پر ایمان لائے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں یا 10ویں پشت سے ہے، کیونکہ شجر نسب کے حساب سے آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے بھی ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے شہر خود دین میں تبلیغ کی، کیونکہ اس علاقے میں آپ علیہ السلام کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں، جبکہ اس شہر کی تاریخ میں جس اصلاح پسند شخص کا ذکر ہے اس کے احوال حضرت نوح علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ اسی طرح طوفان نوح کے واقعے کی طرف ہی اس علاقے میں عذاب کے اثرات بھی موجود ہیں۔ اسی بنیاد پر مورخین نے عراف الدین کو حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن قرار دیا۔ آپ علیہ السلام تقریباً 7000 سال اپنے عراق میں مبعوث ہوئے تھے، اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور عرصہ دراز تک دعوت دیتے رہے، لیکن آپ کی قوم ایمان نہ لائی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت نہ چھوڑی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ لوٹے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے اس مشرکانہ کاموں پر ایسا صبر کیا کہ ان جیسا صبر کسی نے نہیں کیا، اور 950 سال تک قوم کو تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود بھی قوم نہ مانی اور حق کا انکار کرتے رہے۔ محترم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے افراد نے اپنی زبان سے عذاب کو مانگنا شروع کیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا الہی، روئے زمین پر کسی ایک کافر کو نہ چھوڑ۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنی بیٹی سے فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے
تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا، مگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند ہلکا بن جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کر دے گا، اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے، اسی کی برکت سے ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے، اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کیا ہے؟ لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں، جس کے تسمے خوبصورت ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس حلہ یعنی چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، کیا ہے یہ کہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، یہ ہے کہ کسی کے دوست ہوں تو اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی۔ قرآن مجید کے الفاظ کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی بننے کے بعد اور طوفان آنے سے پہلے تک اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے، پس طوفان آنے کے بعد کتنی مدت زندہ رہے، اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مسجد الحرام میں ہے، جبکہ ایک دوسرے گروہ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیک بزرگ اور برگزیدہ ہستیوں کے صدقے، اپنے پیغمبروں اور رسولوں کے صدقے کمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔